Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students of class 8th. Today we are going to begin our new unit. The title of the unit is The Strange Voyage of Sindbad. I'm sure you must have heard the name of Sindbad. Sindbad the sailor के नाम से छोटी छोटी स्टोरीज अक्सर बच्चे पढ़ते रहते हैं. The Strange Voyage of Sindbad. Voyage किसको कहते हैं? वॉयज कहते हैं बहरी सफर को. ठीक है, जो बहुत लंबा कोई बहरी सफर हो उसको वॉयज कहते हैं. आप लोग अक्सर लोग ये सिंदबाद के नाम से फेमिलियर होंगे. थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताती जाऊं कि ये स्टोरीज आई कहां से. सिंदबाद द सेलर असल में अलिफ लैला, जो कि अरबी में लिखी हुई और फिर उसके बाद मुख्तलिफ ज़बानों में उसकी ट्रांसलेशन हुई, उस में एक किरदार था जिसका नाम था सिंदबाद द सेलर. सिंदबाद जो कि इधर उधर सफर करता था. सेलर का मतलब है बहरी जहाज में सफर करने वाला, मल्लाह. इसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो चुकी है और उसका नाम है अरेबियन नाइट्स. अलिफ लैला का मतलब है, अलिफ कहते हैं हजार को, लैला का मतलब है रात. तो ये एक ऐसी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी, मतलब एक बड़ी किताब थी लेकिन उसमें छोटी छोटी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज थी. आम तौर पे उसमें बच्चों के लिए भी कहानियां थी, इंटरेस्टिंग किस्से थे और बहुत सी ज़बानों में उसका तर्जुमा हो चुका है. तो सिंदबाद के बहुत से सफ़रनामे जो उसने अपने सफ़र की दास्तान लिखी, जाहिर है कि वो फिक्शनल है, वो हकीकी नहीं है. वो भी इस अरेबियन नाइट्स में मौजूद है. अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. प्री रीडिंग. सिंदबाद इज़ अ फिक्शनल सेलर and one of the heroes of the Arabian Nights. During his voyages throughout the seas east of Africa and south of Asia, he had fantastic adventures, going to magical places, meeting monsters and encountering supernatural phenomena. सिंदबाद एक अफसानवी किरदार है. सेलर कहते हैं मल्लाह को, अफसानवी मल्लाह है, उसे मल्लाह का किरदार दिया गया है. और वो अरेबियन नाइट्स, जिसकी असल में अरबी में लिखी गई, फिर उर्दू में भी ट्रांसलेशंस हुई, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशंस हुई, उसका नाम है अलिफ लैला. उसमें एक हीरो है, उसका एक मरकजी किरदार है. अपने बहरी सफ़र के दौरान वो मुख्तलिफ जगहों पर जाता रहा. मिसाल के तौर पर अफ्रीका के मशरकी इलाकों में, मशरकी दरियाओं में और एशिया के जनूबी दरियाओं में. ठीक है, और उसके फंटास्टिक एडवेंचर्स. फंटास्टिक होता है बहुत ही मज़ेदार किस्म के, बहुत ही मुनफरिद, दूसरों से फ़र्क जो चीज़ हो. मैजिकल प्लेसेस, वो ऐसे अपने एडवेंचर्स बयान करता रहा जैसे अपने सफ़र के दौरान वो मुख्तलिफ जादुई जगहों पर जाता रहा है, मुख्तलिफ माफौकुल फितरत चीज़ें देखता रहा है. सुपर नेचुरल फिनोमिनन क्या होता है? माफौकुल फितरत चीज़ें. मॉन्स्टर्स क्या होते हैं? मॉन्स्टर्स होते हैं कुछ अजीबुल खलकत, जैसे कोई देव या जिन्नात, उनको भी मॉन्स्टर्स कहा जाता है. ठीक है. और सुपर नेचुरल, जो आम इंसानों की तरह के ना हो, आम नेचुरल चीज़ों की तरह ना हो. जो चीज़ें हम आसपास देखते हैं वो नेचुरल है. मिसाल के तौर पर आप किसी इंसान को हवा में उड़ता देखो बगैर किसी जहाज़ के, तो हम कहेंगे कि उसके पास एक सुपर नेचुरल क्वालिटी है, ये माफौकुल फितरत क्वालिटी है. इंसान की फितरत में ये चीज आमतौर पर नहीं है. फिनोमिना बेटा मज़ाहिर, कोई भी काम जो हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस, कोई भी कुदरत का मज़ाहिर, कुदरत के मज़ाहिर मुख्तलिफ जो हैं उनको नेचुरल फिनोमिना कहते हैं. एक चीज बताती जाऊं, फिनोमिना इज अ प्लूरल. ठीक है, ये प्लूरल है और अगर इसको हम फिनोमिनन कर दें, MENON कर दें, फिनोमिनन, तो देन इट इज द सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, ये वैसे ही है. ये कुछ अल्फाज हैं जो लैटिन से आए होते, जैसे बैक्टीरिया और बैक्टीरियम. ठीक है, डेटा और डेटम. तो बैक्टीरिया इज प्लूरल, बैक्टीरियम इज सिंगुलर, डेटा इज प्लूरल, डेटम इज सिंगुलर. इसी तरह फिनोमिना इज प्लूरल एंड फिनोमिनन इज सिंगुलर. Look at the title and the pictures of the story and try to predict what happens in this voyage of Sindbad. थोड़ा सा हम वापस जाते हैं और देखते हैं टाइटल में और स्टोरीज की तरफ. ये तो एक
فکشنل کارٹون کیریکٹر کی لگی ہوئی ہیں، مگر آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہو کہ کوئی بہت جائنٹ قسم کی ایک برڈ ہے جس نے ایک انسان کو اٹھایا ہوا ہے، اور ایک سیلر نظر آ رہا ہے. یہ تو ہم نے مختلف انٹرنیٹ کے سورسز سے لیے، ورنہ آپ کی بک میں بھی ایک دو تصویریں دی ہوئی ہیں. ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کچھ سپر نیچرل قسم کی سٹوری ہوگی، جس میں کچھ سپر نیچرل کردار ہوں گے، اور اس میں کچھ ان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہوں گی جو انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. So let's begin the reading. This is written in first person pronoun. First person pronoun کس کو کہتے ہیں؟ جب رائٹر I سے لکھ رہا ہو. ٹھیک ہے، جو لکھنے والا ہے وہ اپنی کہانی یوں سنا رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ رائٹر کی سچی کہانی ہو، اکثر وہ فکشنل سٹوری ہوتی ہیں، افسانوی کہانی ہوتی ہیں، حقیقی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ فرسٹ پرسن پروناؤن یعنی I کا استعمال کرتے ہیں. I had inherited considerable wealth from my parents, but being young and foolish, I wasted it carelessly. مجھے بہت ساری دولت، considerable کافی زیادہ، ٹھیک ہے، کافی زیادہ دولت یعنی وراثت اپنے والد سے ملی، اپنے والدین سے ملی، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے، ینگ نوجوان ہونے کی وجہ سے، اور فولش یعنی بے وقوف ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی لاپرواہی میں اس کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا. Finding that riches speedily take to themselves wings if managed badly, I began to think of how I could make the best of what still remained to me. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑے خوبصورت انداز میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، بیچ میں ایک کوما بھی ہے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ جملے کا ہمیں اس کا کنکلوژن بتاتا ہے. اصل میں پہلا حصہ کیا ہے؟ جیسے مجھے پتا چلا کہ دولت بہت جلدی سے پر لگا کر اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو برے طریقے سے، ناقص طریقے سے اس کا خیال نہ رکھا جائے، اس کو بے ترتیبی سے استعمال کیا جائے، اس کو ضائع کیا جائے، لاپرواہی اس کے ساتھ برتی جائے، تو وہ ایسے اڑ جاتی ہے جیسے پر لگے ہوئے ہوں. جب مجھے یہ پتا چلا تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب جو کچھ میرے پاس بچ گیا ہے، how I could make the best of what still remained to me، جو کچھ میرے پاس بچ گیا ہے اس کا بہترین استعمال میں کس طرح کر سکتا ہوں. I sold all my household goods by public auction. میں نے اپنے گھر کا تمام سامان، ہاؤس ہولڈ گڈس، گھر کا سامان، پبلک آکشن، نیلامی. آپ نے نیلامی کا لفظ سنا ہوگا، جب کسی کو بیچنے کی بہت جلدی ہو تو وہ عام طور پہ چیزوں کو نیلام کر دیتے ہیں، جس میں بولی خریدنے والے لگاتے ہیں، مطلب قیمت سب سے منیمم قیمت دے دی جاتی ہے. جو بیچنے والا ہے وہ سب سے کم قیمت دے دیتا ہے، لیکن جو خریدنے والے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 100 روپیہ اور مہنگی دینی ہے، 200 روپے مہنگی دینی ہے. جو زیادہ قیمت لگاتا ہے وہ اس کو خرید لیتا ہے. And joined a company of merchants who traded by sea. تو تمام سامان بیچ کر میں نے تاجروں کی ایک کمپنی میں اس میں شامل ہو گیا، جو کہ سمندر کے ذریعے تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں جس وقت یہ کہانیاں لکھی گئی تھیں اس وقت ہوائی جہاز کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. یا تجارت خشکی کے راستے ہوتی تھی اور یا سمندر کے راستے ہوتی تھی. تو یہ ان تاجروں کے ساتھ شامل ہوا جو سمندر کے راستے تجارت کیا کرتے تھے. I obtained goods as were suitable for the places I intended to visit and embarked in a good ship with other merchants. Obtained کا مطلب ہوتا ہے لینا، مفہوم ہے یہاں پر خریدنا. اس نے اپنے ساتھ، اچھا بیٹا یہ گڈز لفظ جو ہے نا اس کو غور سے سمجھیے گا. ویسے گڈ کا مطلب ہوتا ہے اچھائی، لیکن جب یہ پلورل فارم میں استعمال ہو یعنی گڈز تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیزیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں جو سنگولر فارم میں ان کا مطلب اور ہوتا ہے اور پلورل فارم میں ان کا مطلب اور ہوتا ہے. تو یہاں پر گڈز کا مطلب اچھائیاں نہیں ہے بلکہ چیزیں، مختلف مال، مختلف اقسام کا مال. وہ چیزیں اس نے ساتھ لیں جو کہ اس کو مناسب لگیں کہ وہ مختلف جگہوں پر جا رہا ہے، اور جن جن جگہوں پر وہ جا رہا تھا اس نے سوچا کہ وہاں پر کون سی چیز اچھے داموں بک جائے گی.
اگر آپ تجارت کے اصول کو سوچو تو کچھ علاقے ہوتے ہیں جن میں مثال کے طور پر زرعی پیداوار زیادہ ہے. اب وہاں پر آ کر اگر کوئی گندم چاول بیچے گا تو کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ پہلے ہی وہاں پر لوگوں کے پاس زرعی پیداوار ہے. لیکن شاید وہاں پر لوگوں کے پاس کپڑا کم ہو, جوتے کی ڈیمانڈ وہاں پر زیادہ ہو, یا کوئی اور زیورات کی ڈیمانڈ زیادہ ہو, تو یہ سوچ کر اس نے وہ چیزیں خریدی جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ ان کی مانگ زیادہ ہوگی. اور امبارک کا مطلب ہوتا ہے کسی سفر پر روانہ ہونا, کسی مہم پر روانہ ہونا. تو وہ ایک اچھی سی شپ ہے, سمندری کشتی, ود ادر مرچنٹس, باقی مرچنٹس کے ساتھ سفر پر نکل کھڑا ہوا. We went from island to island, often making excellent bargains. آئیلینڈ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ آپ کو اب تک پتا ہونا چاہیے. آئیلینڈ ہوتا ہے جزیرہ جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہو, اور خشکی کا وہ ٹکڑا جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہو. often making excellent bargain, بارگین ہوتا ہے سودا, کوئی تجارتی لین دین, ٹھیک ہے. تو ایکسیلنٹ بارگین کیا ہوگی؟ بیچنے والے کے حساب سے ایکسیلنٹ بارگین وہ ہوگی جس میں اس کو بہت نفع ہو. ایکسیلنٹ بارگینز فار دا پلیسز اچھا یہاں سے بارگینز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. until one day we landed at a spot which, though covered with fruit trees and springs of excellent water, appeared to possess neither houses nor people. یہ دوبارہ جملہ میں پڑھ لیتی ہوں. We went from island to island, often making excellent bargains. ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے گئے, عام طور پر ہم نے بہت اچھی بارگینز کی, بہت اچھی لین دین کی, حتیٰ کہ ایک دن ہم ایک ایسی جگہ پر رکے, لینڈڈ ایٹ اے اسپاٹ, ایک ایسی جگہ پر رکے جہاں پر پھلوں کے درخت بھی تھے اور چشمے بھی تھے. اسپرنگز آف ایکسیلنٹ واٹر, میٹھے پانی کے چشمے تھے, بہت بہترین پانی کے چشمے تھے. لیکن وہاں پر نہ تو کوئی ہمیں گھر نظر آئے اور نہ ہی کوئی لوگ نظر آئے. مطلب وہ ایک ایسا جزیرہ تھا جہاں پر ہمیں لوگ اور گھر بالکل نظر نہیں آئے. While my companions wandered here and there, gathering flowers and fruit, I sat down in a shady place. Companions ہوتے ہیں ساتھی. تو سنباد آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جبکہ میرے ساتھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے. وینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ گھومنا پھرنا, دیکھنا چیزوں کو, ادھر ادھر دیکھنا کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کس قسم کے درخت ہیں, کس قسم کے پھول ہیں. گیدرنگ فلاورز, وہ پھول جمع کرنے لگے اور پھل بھی جمع کرنے لگے. لیکن سنباد نے کیا کیا؟ I sat down in a shady place. shady place سایہ دار جگہ. And having heartily enjoyed the provisions I had brought with me, I fell asleep. اور heartily کا مطلب ہے بہت خوشی سے, بہت شوق سے. تو heartily enjoyed the provisions. provisions کا مطلب ہے یہاں پر جو کچھ وہ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لائے تھے. یہ جو بحری سفر ہوا کرتے تھے یہ بہت لمبے ہوا کرتے تھے, کئی ماہ بلکہ بعض دفعہ تو سالوں پر چلتے تھے. تو لوگ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ زادِ راہ اسے کہتے تھے, یا اپنے ساتھ سامان لے کر جایا کرتے تھے. سمندری جہاز پہ کھانے پکانے کا بندوبست بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے رکھتے تھے. تو اس نے جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھا تھا, پروویژنز سے مراد ہے جو بھی چیزیں اس کے پاس موجود تھیں, جو کچھ ذخیرہ تھا, چاہے وہ خوراک تھی, جو بھی تھا وہ اس نے کھایا اور پھر وہاں پر آرام سے سو گیا. یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے. یہ بھی سندباد کے اوپر جو ڈفرینٹ سٹوریز لکھی ہوئی ہیں اس میں السٹریشنز ہیں. السٹریشنز کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کہانیوں کے ساتھ اکثر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی. شارٹ سٹوریز بچوں کے لیے جو لکھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تصویریں ہوتی ہیں تاکہ بچے ان کو امیجن کریں, ان کو انجوائے کریں, دیکھیں, ان کو سمجھ آئے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے سانپ ہیں اور یہ سندباد یہاں پر پتھروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب آگے کیا ہوا اس کے ساتھ, اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ کو اس تصویر سے ہو رہا ہے. ابھی آپ یہ ورڈز میننگز لکھیے. فکشنل کا مطلب ہے غیر حقیقی یا افسانوی. وائج سفر, خاص طور پر بحری سفر. مانسٹر عفریت, عفریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا بھوت پریت, بہت عجیب چیز. سپر نیچرل مافوق الفطرت. فینومینا
مظاہر میں، مطلب جو کوئی چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو اس کو ہم فینومینا، جیسے ہم کہیں گے دس از اے اسٹرینج فینومینا، یہ ایک عجیب کام ہو رہا ہے. اگر ہم کوئی ایسا کام دیکھیں جو عام طور پر نہیں ہوتا تو ہم اس کو اسٹرینج فینومینا، عجیب کام کہہ سکتے ہیں. پریڈکٹ، پیشن گوئی، پہلے سے کسی چیز کے بارے میں بتانا، پہلے سے اس کے بارے میں اندازہ لگانا. انہیریٹڈ، وراثت میں ملنا. اسپیڈیلی، تیزی سے. آکشن، نیلامی. امبارکڈ، شروع کیا. امبارکڈ، شروع کیا. ٹھیک ہے، کوئی مہم شروع کی، کوئی سفر شروع کیا. امبارکڈ آن اے جرنی، کام کو شروع کرنے کو کہتے ہیں. بارگینز، سودے بازی. پروویژنز، ذخیرہ. ہارٹیلی، دل سے. بیٹا ابھی تک جو ہم نے ریڈنگ کی ہے آپ نے اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. مشکل لفظوں کا نہ صرف پروننسیشن سیکھنی ہے بلکہ میننگ اور پروننسیشن دونوں سیکھنی ہے. ہم نے نہ صرف اپنی ریٹن انگلش امپروو کرنی ہے بلکہ اسپوکن بھی امپروو کرنی ہے. اینڈ فار اسپوکن انگلش پروننسیشن از ویری امپورٹینٹ. یہ ورڈز میننگز آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم باقی لیسن کی ریڈنگ کریں گے اور کچھ اور ورڈز میننگز آپ کو لکھواؤں گی.